8वीं जमात के तलबा को मैं अब्दुर्रहमान मिसबाही सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो मैं आपके सामने आपका एक सबक गेहूँ का दाना जिसको हमने पहले पढ़ा था, आज इसको मुकम्मल करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जहाँ से हमने शुरू करना है उससे पहले हम बतौर इयादा सबक को एक सरसरी नज़र डालेंगे और याद दहानी करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, हमारे इस सबक का नाम गेहूं का दाना है, जिसको लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। वो कहते हैं इस मज़मून में कि कुछ बच्चे खेल रहे थे कि उनको एक अंडा नुमा कोई चीज़ मिलती है, तो उन्हें शक होता है कि ये गेहूं का दाना है। फिर उनसे एक मुसाफिर ख़रीद लेता है और वो मुसाफिर शहर ले जाकर राजा के हाथ बेच देता है। फिर राजा दरबारियों से पूछता है, तो दरबारियों के भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर एक चील जो है उस पर जब छेद करता है तो मालूम होता है कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है। तो इस पर राजा जो है हैरान होता है और हुक्म देता है कि बूढ़े किसानों को बुलाया जाए और पता किया जाए कि ये गेहूं का दाना जो है किस ज़माने का है और कैसे उगाया जाता था। तो इस पर एक बूढ़े किसान को हाजिर किया जाता है। पहले जो 2 लाठियों के सहारे आता है, जिसके मुंह में एक भी दांत न था और आंखें भी कमज़ोर थी, और वो छू कर बताता है कि हमने ऐसा गेहूं न बोया है न देखा है। शायद मेरे वालिद या मेरा बाप जो है इस बारे में कुछ बता सकते हैं। तो उसके बाप को हाजिर किया जाता है, जो एक लाठी के सहारे चलता हुआ आता है और जिसकी आंख भी जो है अभी काम कर रही होती है, एक आंख। तो वो भी जो है इस गेहूं को नहीं पहचान पाता है और कहता है कि मेरे ज़माने का नहीं है, बल्कि आप जो है मेरे बाप से दरियाफ्त करो, यानी पहले वाले के दादा से दरियाफ्त करो। फिर उसको भी दरबार में बुलाया जाता है। तो जब वो बूढ़ा दादा जब उसको देखता है तो खुशी के मारे उछल पड़ता है और कहता है ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। तो इस पर राजा जो है कुछ सवालात करता है। तो बूढ़ा किसान उसका जवाब भी देता है कि मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। तो हमारा सबक कल यहाँ तक हुआ था, तो आज इसके बाद पढ़ते हैं। ये जो राजा और बूढ़े किसान के बीच की जो बातचीत है, कॉन्वर्सेशन, ये जो है अभी जारी है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। यह सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ, ये बताइए कि ऐसा गेहूँ आप किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की ज़मीन, यानी जितनी भी ज़मीन थी वो हमारे खेत थे। आज के दौर की तरह ज़मीनें जो है बटी हुई नहीं थी, तो उस वक़्त जो जहाँ पे लगाता था वो उसका होता था और ज़मीन की कमी नहीं थी। आज ज़मीन की कमी है, लोग ज़्यादा हैं। चलिए आगे। जहाँ जहाँ मैं हल जोतता था वो मेरा खेत था। उस ज़माने में कोई न कहता था कि यह ज़मीन मेरी है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा, मगर हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूँ क्यों नहीं पैदा कर सकते? दूसरे ये कि
یعنی یہ ایک سوال ایک اور سوال پوچھ رہا ہے راجا۔ دوسرے یہ کہ آپ کا پوتا تو 2 لاٹھیوں کا سہارا لیتا ہوا آیا، لیکن آپ بغیر کسی سہارے کے چلتے ہیں اور آپ کی صحت اتنی اچھی ہے۔ بوڑھا کسان بولا، سرکار اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگتا۔ یہ پہلے سوال کا جواب۔ وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں، بلکہ اپنے پڑوسی کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے۔ یعنی جو پڑوسی کماتا ہے تو اس کی طرف للچائی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس نے کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، میں کیوں نہیں کما سکتا ہوں۔ یعنی خود جو کماتا ہے اس پر اس کو جو اطمینان نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کو دیکھ کر جو ہے جلتا بھی ہے، اور جلنا نہیں چاہیے بلکہ اس کی طرح بننے کی خواہش رکھنی چاہیے کہ اور اس پر جو ہے رشک کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج کا انسان کیا کرتا ہے؟ حسد کرتا ہے۔ اس وقت ہر انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی تھی۔ یہ جو آپ کی صحت اتنی اچھی کیوں ہے کا جواب ہے یہ۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کو آپ 1-2 بار اور پڑھ لیں تاکہ آگے کے جو مشق ہیں وہ آپ کو آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ تو سبق کے لکھنے والے جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا لیو ٹالسٹائے ہیں۔ چلیے مشق کو حل کرتے ہیں، چونکہ یہ تو آپ کو یاد کرنا ہی پڑے گا۔ فرہنگ میں لفظ اور معنی ہے، لفظ ہے دریافت کرنا، معلوم کرنا، یا کہہ سکتے ہیں پتہ لگانا، مطمئن ہونا، اطمینان رکھنا، حاضر موجود جو سامنے ہو، جیسے ہم ضمیر حاضر تو تم وغیرہ کو کہتے ہیں ضمیر حاضر، تو حاضر کے معنی جو سامنے ہو یا موجود ہو۔ رواج، طریقہ، اور اسی کا ہم معنی جو ہے رسم بھی ہے، رسم و رواج۔ سوالات دیکھیے، اگر آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا تو سوالات کے جوابات آپ جو ہے اپنی طرف سے بنا کر دے سکتے ہیں۔ تو جو میں نے بنا کر کیا ہے وہ آپ ایک بار دیکھ لیجئے۔ یہ ہے، اس کا ایک اسکرین شاٹ آپ جو ہے لے سکتے ہیں اس کا۔ ہم ابھی اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہو سکے تو آپ اپنے الفاظ میں جو ہے بنا کر لکھنے کی کوشش کیجئے۔ تو اس کا اسکرین شاٹ لیں گے آپ لوگ۔ جی تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ تھا؟ ایک چیل جب اس پر چھید کرتا ہے، اس دانے پر جب چھید کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ ہے۔ سب سے زیادہ کمزور کون تھا؟ سب سے زیادہ کمزور بیٹا تھا، کیونکہ بیٹا جو ہے 2 لاٹھیوں کے سہارے آیا تھا اور دیکھ بھی نہیں پاتا تھا، بہرا بھی تھا۔ باپ 1 لاٹھی کے سہارے آیا، اس کی ایک ہی آنکھ صحیح تھی، اور جو دادا ہے یہ جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا تھا۔ تو سب سے زیادہ کمزور بیٹا تھا۔ بڑے دادا نے اس دانے کو کیوں کر پہچان لیا؟ بڑے دادا نے اس دانے کو اس لیے پہچان لیا کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے میں ایسا دانہ جو ہے بویا بھی تھا اور کھایا بھی تھا۔ آج کے انسان کی زندگی دکھ بھری کیوں ہے؟ آج کے انسان کی زندگی دکھ بھری اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے اور دوسروں کی کمائی کی طرف للچائی نظر سے دیکھتا ہے اور خدا پر ایمان بھی کم رکھتا ہے۔ گیہوں ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ گیہوں ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ گیہوں ہماری غذا کا ایک اہم جزو ہے، جس کو ہم دن میں کم سے کم 1 یا 2 بار استعمال کرتے ہیں۔ ہم اچھا گیہوں کیسے اگا سکتے ہیں؟ ہم اچھا گیہوں محنت، لگن
اور خدا پر یقین رکھ کر اگا سکتے ہیں۔ خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ تو آپ سبق پڑھیں گے تو اسی حساب سے اس کو پر کرتے جائیں گے۔ میں نے جس بچے کی کتاب منگائی تھی وہاں پہ آلریڈی یہ بھرا ہوا ہے۔ چلیے ایک بار پڑھتے ہیں۔ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں، گیہوں کا دانہ ہے۔ ایسا گیہوں کا دانہ اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا، تو یہاں پر دانہ آئے گا۔ اپنے پڑوسی کے مال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھنا چاہیے۔ نظروں، اس وقت ہر انسان اپنی کمائی پہ اوپر حمزہ آئے گا، کمائی پر بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے اس کا گیہوں اتنا بڑا ہوتا تھا کہ دیکھنے میں انڈے کی طرح لگتا تھا۔ پڑھیے اور یاد کیجیے۔ عقل مند، صحت مند، ضرورت مند، درد مند، غیرت مند۔ تو مند جن پہ لگا ہے وہ 5 الفاظ ہیں۔ تو یہ مند جو ہے یہ لاحقہ ہے، تو یہ جتنے بھی یہاں تک ہیں یہ لاحقے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک کو لاحقہ بولیں گے، ان سب کو لاحقے بولیں گے، یہ جتنے بھی ہیں۔ جو بعد میں لگتے ہیں، جو شروع میں لگتے ہیں ان کو سابقے بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل لفظ ہے عقل، عقل مند، عقل والا، تو مند مینس والا۔ صحت مند، صحت والا یعنی جس کی صحت اچھی ہو۔ ضرورت مند، ضرورت والا۔ درد مند، درد والا، جو دوسروں کے لیے دل میں جو ہے درد رکھے۔ غیرت مند، غیرت والا۔ گنہگار، گار کے معنی بھی لگ بھگ والا ہی کے ہیں۔ گنہگار، گنہ والا جو گنہ کرتا ہو، جیسے کارگر، کام والا۔ کسی چیز کو جب بولتے ہیں یہ کارگر ہے تو اس کا معنی ہی یہی ہوتا ہے، وہ گار والا کے۔ دیندار، داشتن سے بنا ہے، دار رکھنے کے معنی میں ہے، لیکن دیندار، دین رکھنے کا مطلب دین والا۔ مالدار، مال والا۔ شاندار، شان والا۔ حیادار، حیا والا، شرم و حیا۔ دیانت دار، دیانت یعنی دین بولتے ہیں ادار کو، ہے نا، یعنی کوئی چیز کسی کے پاس دیں گے تو حفاظت سے رکھے، جس کو ہم امانت بھی کہتے ہیں۔ قریب المعنی ہے دیانت دار۔ ایماندار، ایمان والا۔ تو 5واں ہے، اس کہانی کو پڑھ کر آپ کو کیا سبق ملا؟ تو اس کے بعد دوسرا سبق ہے، تو اس کہانی کو پڑھ کر آپ کو کیا سبق ملا؟ تو اس کو آپ بنا کر جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ تو کہانی کو پڑھ کر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنی کمائی پر ہم نے اطمینان رکھنا چاہیے، اور دوسروں کی کمائی کی طرف لالچائی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ محنت اور لگن سے کام کرنا چاہیے۔ محنت لگن سے کام کریں گے تو ہم جو ہے اچھا اناج بھی اگا سکتے ہیں، اچھی کمائی بھی کر سکتے ہیں، اور پہلے کی طرح جو ہے، پہلے کے لوگوں کی طرح خوش و خرم زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو سبق کو پڑھیے، ان مشقوں کو حل کیجیے، اور انشاءاللہ آپ جو ہے یہ والا پورشن جو ہے اپنے الفاظ میں جو ہے مجھ سے بھی اچھا جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔ انشاءاللہ دوسرے سبق کے ساتھ پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر کوئی بھی اس درمیان اگر آپ کو پریشانی آتی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس نمبر پر 9469734506۔ تب تک کے لیے والسلام۔